बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कल दहशतगर्दी का निशाना बना। एक ऐसा शहर जिसके अंदर पहले ही शहरियों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, वहां दहशतगर्दी का होना और अफगान शहरी का पकड़े जाना और उसके बाद ये एक बार फिर साबित होना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ये बात तो तय है कि इस टाइम पर हिंदुस्तान धूल चटाने के बाद, जो हम लोगों ने उनको धूल चटाई, उनको नाको चने चबवाए 2025 के अंदर मार्का हक में, उसके बाद बिलक रहा है, किसी तरीके से तिलमिला उठा है कि किसी तरीके से बदला लिया जाए और अपने किराए के कातिलों के जरिए कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जाए। कल क्या हुआ? कराची के अंदर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने जहन्नम वासिल कर दिया। नॉट जस्ट दैट, ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता कलदम जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद हो गए, 4 जख्मी हैं। कराची में हालिया बरसों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से कई हमले हो चुके हैं। अक्टूबर 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले एक खुदकुश धमाके के में 2 चीनी शहरी जो हैं वो हलाक हुए थे और दीगर 11 अफराद जख्मी हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी उस टाइम पर कबूल की गई थी भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली कलदम तंजीम BLA की जानिब से। फरवरी 2025 के अंदर शारे फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस जो KPO है उसके ऊपर एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ था। यह भी कलदम TTP के मुसल्लह हमलावरों ने इमारत को शदीद फायरिंग की, दस्ती बमों का निशाना बनाया, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल भी की। एंड 26 अप्रैल 2022 को जामिया कराची की जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उसके करीब चीनी असातिज़ा के एक वैन को खुदकुश बमबार खातून ने निशाना बनाया। कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। नॉट जस्ट दैट, 29 जून 2020, यानी मामला पुराना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारतीय हमला हिमायत याफ्ता दहशतगर्दाना तंजीम BLA ने कबूल की। 8 जून 2014 तक चले जाते हैं, यानी आज से ठीक 12 साल पहले। इस टाइम पर भारतीय हिमायत याफ्ता TTP के दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल था जिसके ऊपर हमला किया था और तमाम 10 दहशतगर्दों समेत मजमूई तौर पर 36 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे। 22 मई 2011 कलदम TTP ने कराची में शारे फैसल पर वाक़या पाकिस्तान नेवी के मेहरान बेस पर दहशतगर्दाना हमला किया था। अब ये सूरत हाल कराची की रही है और कराची हमेशा से एक टारगेट रहा है इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के। लेकिन पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और पाकिस्तान ने उसके बाद फिर ऑपरेशन गजब लिल हक किया, जहां अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारत से पैसे लेने वाले किराए के कातिलों के हब्स के ऊपर अटैक किया। इसी हवाले से मेरे अपने प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने क्या फरमाया, सुने। जो कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसको जिस तरह डील किया गया है, बड़े मिनिमम जानों के नुकसान से हमने मैक्सिमम जानों का नुकसान जो है दहशतगर्दों को ओवर 150 जो है दहशतगर्द वहां पे मारे गए हैं और दिस इज अ ह्यूज लॉस। ये उनके लिए ह्यूज लॉस तो है, लेकिन ये लॉस इधर खत्म नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जब तक हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती रहेगी तब तक पाकिस्तान ने तो ये आज़म किया हुआ है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा कि जहां से जड़ होगी दहशतगर्दी के उस जड़ को निकाल के फेंकना है। DG ISPR ने भी 27 फरवरी 2026 को ऑपरेशन गजब लिल हक की बात की, सुने। गजब लिल हक, आपको मालूम है 21 और 22 फरवरी की शब को मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हका इलाकों में फितनाल ख्वारिज के तरबीती मराकज और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशाना बनाया। अब ये बात तो तय है कि नो मोर टेररिज्म का अज़म लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत और अवाम इस टाइम पर एक पेज पर हैं और एक पेज पर रहेंगे। दहशतगर्दी बहुत हो गई और इस टाइम पर जो कराची के अंदर वाक़या पेश आया है, इसके बाद भी पाकिस्तान का ये अज़म इस टाइम पर भी मौजूद है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी और उनसे सियासी भी करेंगे, बट मेनली अब मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आए ताकि बाकी किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम ना हो। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सैन साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। थैंक यू वेरी मच शफी जान साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। थैंक यू वेरी मच शर्मिला
Sahiba for joining me in the program. Sharmila, let's start from you. कराची एक ऐसा शहर जो कि इकोनॉमिक हब है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसा शहर जहां इंडिया का इन्फ्लुएंस पहले भी था. आपको याद होगा जिस टाइम पर एक सर्टन जमात के ऊपर जब वो लंदन से कंट्रोल होती थी, तो उस टाइम पर जब दावा बोला गया या जब उस टाइम पर एक कार्रवाई हुई तो पता ये चला कि बहुत सारे डंप किया गया एम्यूनिशन उधर मौजूद था जो कि भारत से लिया गया था. इस टाइम पर भी भारत का असर रसूख इस सेंस में मौजूद है कि टीटीपी या बीएलए के जरिए जो अटैक्स होते हैं, देयर स्टिल देयर. व्हाट इज सिंध गवर्नमेंट प्लानिंग कि इस बड़े शहर को जो टारगेट बनता है वहां की एटलीस्ट गवर्नेंस इस तरह की हो कि ये दहशतगर्द कहीं छुप ना पाए? जी बहुत शुक्रिया अनीका, आपने बिल्कुल सही कहा कि कराची हमेशा से एक टारगेट रहा है, बिलखुसूस इस वजह से क्योंकि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पर बड़ी आबादी है और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होना बहुत आसान है. देखिए, जहाँ तक बात सिंध गवर्नमेंट की है तो ज़ाहिरी बात है कि जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिर्फ डोमेन के अंदर नहीं आता. यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल एजेंसीज जो है उनका भी किरदार आना बहुत ज़रूरी है और आता रहा है. अगर आप कल ही के वाक़ये को देखें तो वहाँ पर हमारे जो रेंजर्स पे जो टारगेट हुआ, बड़ी बहादुरी से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुकाबला करके एक बहुत बड़े वाक़ये को अवॉइड भी करने की कोशिश की. देखिए, पूरे मुल्क में इस वक्त अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो दहशत गर्दी के हवाले से बड़े संगीन चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ सिंध के अंदर बिलखुसूस कराची, बल्कि अगर आप बलूचिस्तान के हालात और मामला देखें, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, तो पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पाक अफवाज है, और मैं तो अपने सिविलियंस को भी दूंगी इस बात की क्रेडिट दूंगी कि हमने दहशत गर्दी का डट के मुकाबला किया है. हर मुश्किल वक्त के अंदर, हर मुश्किल लम्हे के अंदर, महदूद वसाइल के अंदर जो हमने जानों का नजराना दिया है वो उसको दुनिया आज सराहती है. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की. उसके बावजूद अभी आपने इंडिया का जिक्र किया तो इंडिया की तो इंटरफेरेंस रही है और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि बलूचिस्तान के अंदर. लेकिन हमने हमेशा अमन की बात की. और इस वक्त जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, आपने बात की कि मुल्क के अंदर किस तरीके से इस्तेहकाम लेके आया जाए, किस तरीके से एक माशी इस्तेहकाम लेकर आया जाए, सियासी इस्तेहकाम लेकर आया जाए, ताकि ये जो बाहर के जो दुश्मन ममालिक के जो हाथ यहाँ पर मौजूद हैं और इंटरफेरेंस मौजूद है दहशत गर्दी के हवाले से और एक बेचैनी क्रिएट करने के हवाले से, उसका डट के मुकाबला किया जाए. देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह गो कि हमारे जानों का नजराना हुआ है, हमारी शहादतें हुई हैं और पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म. हमने उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही और हम हर मुश्किल वक्त के अंदर और इंसिडेंट के अंदर डट के मुकाबला करते हैं. ये हमारी बहादुरी है और ये हमारी मुसल्लह अफवाज की, हमारी पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी बहादुरी है और इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी सराहती है. राइट. सेन साहब, अब ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट आपकी है और ये सारे काम तब होते हैं जब सारे के सारे सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर ये डिसाइड करे कि ये वाली चीज तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है. हर अटैक होता है, हर अटैक के अंदर अफगान बाशिंदे पकड़े जाते हैं. अभी भी टेररिस्ट जो पकड़ा गया है, एंड दिस इज अ वेरी बिग सक्सेस, एक कामयाबी है कि एक दहशतगर्द पकड़ा भी गया है जो कि डिटेल्स बताएगा अब कि ताने बाने किधर से जाके मिलते हैं. वो अफगानिस्तान से ताने बाने मिलते हैं. क्या आज भी ऑपरेशन गजब लिल हक के बाद ये कंटिन्यूड है सिलसिला कि जहां हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द हैं वहां हम अभी भी अटैक करते हैं, या ये ऑन होल्ड? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. देखिए, ऑन होल्ड तो नहीं है क्योंकि गजब लिल हक इज़ नॉट ऑन होल्ड. ओके, अगर ऑन होल्ड होता तो फिर उसको अनाउंसमेंट करते. तो अब बात ये है कि ये आप दुरुस्त कह रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो यही है कि एक जिसको इन्होंने पकड़ा है वो अफगान नेशनल है. मेरे पास तो ये है कि वो अफगान नेशनल खुद है. तो वो अगर वो अफगान नेशनल है तो ज़ाहिर है फिर देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट. और अब ये ज़ाहिर है अगर ये सिलसिला इस तरह करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को फिर अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा. देखिए, कराची को हिट करना इज़ लाइक पाकिस्तान की इकॉनमी का जो मेन सेंटर पॉइंट है उसको हिट किया आपने. उसके ज़ाहिर है फिर इम्प्लीकेशन हमें सबको भुगतने पड़ते हैं. तो ये है मामला. जो 3 रेंजर्स के जो शहीद हुए हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और बाकी जो रेंजर्स के
جوان اور جو افسران جنہوں نے وہاں پہ بڑی زبردست لڑائی کی ان کو بھی, کیونکہ وہ پہلے انہوں نے آ کے گاڑی ہٹ کی ہے پھر وہ خود گھسے, بڑا ڈینجرس کیا کہتے ہیں اٹیک تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل جو جہاں سے اٹیک ہوا ہے پاکستان کا قانون بھی اور جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. کیا اس کے بعد پاکستان اٹیک کرے گا؟ جہاں دیکھیں یہ ابھی اسٹیبلش کر لیں کہ ایگزیکٹلی معاملہ اس کو پکڑ لیا نا بندے کو, تو پوری بات آ جائے کہ یہ اس کا تانے بانے کس سے مل رہے ہیں. پھر دیکھیں لیکن گورنمنٹ کے اندر کوئی ہیزیٹیشن تو نہیں ہے اس طرح کے معاملے کے اندر کہ نہیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ہمیں ظاہر ہے یہ بات اگر اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کیمپس وہاں پہ تھے اور تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں اب کچھ نہ کچھ کا کرنا پڑے گا, لیکن ہمیں ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا کیئرفلی معاملے کو لے کے بھی چلنا چاہیے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آگ لگی ہو اس کو اور پھیلانا بڑا آسان ہے نا, اس پہ تیل ڈالے پھیل جائے گی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری سچویشن ہے اس کو ہم ادھر سے ہم اس کو کیسے اسٹیئر کریں کہ ہمارے مفادات بھی پروٹیکٹ ہوں, یہ ہمارے پہ حملے بھی نہ ہوں اور معاملہ آگے بھی چلے. لیکن یہ بھی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ جہاں چنگاری جہاں سے ڈسیمنیٹ ہو رہی ہے وہاں بیسکلی نہیں, میں تو کرنا پڑے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہمیں جوابی حملہ ہی کرنا ہے اور تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور کیا کرے گا؟ جو آپ پہ فائرنگ کر رہا ہے اسے آپ بات تو نہیں کریں گے نا, آپ اسے فائرنگ سے ہی جواب دیں گے یا جس طرح بھی آپ طاقت سے جواب دیں گے, تو وہ تو پھر سلسلہ. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہے وہ باقی معاملات کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہمیں بیسکلی وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن ٹو دا پرابلم, اور جو ہم نے سولوشن بنایا 30 سال میں وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا ہوگا, وہ ہوا نہیں. تو اب ہمیں کوئی نیا ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کیسے اس کو کیا نیا. بیفور آئی گو ٹو شفیع جان صاحب دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جس کا عوام میں کوئی اسٹیک ہو, تاکہ وہ جو ڈیسیجنز لے اس کا کوئی ایک تو لیجیٹمیسی ہوگی, دوسرا اس کے ڈیسیجنز کی کوئی ورتھ ہوگی. اب وہاں پہ 5-6 سال ہو گئے ہیں, وہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور نہ کوئی سیٹ اپ کچھ نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ ہے نہ کچھ ہے. تو ظاہر ہے اب آپ یہ اس طرح اگر وہ سسٹم چلائیں گے تو کس طرح پھر کس سے بات کریں, یہ بھی تو ہے نا. آپ کس سے بات کریں؟ وہاں پہ سارے اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے بہت سارے گروپس ہیں, اب آپ کس سے بات کریں؟ ایک آپ کے خلق میں ہوگا 4 آپ کے خلاف ہیں اور ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں, آپ سے بھی لڑ رہے ہیں. اب اس طرح کی سچویشن ہے. صحیح. اچھا شفیع جان صاحب, اب یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کے پی کے تو آئے روز انفارچونیٹلی اس صورتحال کا سامنا کرتا رہتا ہے, کبھی بنو کی طرف کبھی کہیں, اور انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ جن کو ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر کئی سالوں پناہ دی, اپنے بھائیوں کی طرح رکھا, اپنے دل کے قریب رکھا, مشکل وقت میں ہم ان کے کام بھی آئے, وہاں سے دہشت گردی ڈسیمنیٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ بھارت کی ایما پر ہی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اعلی کار وہ بن رہے ہیں. کے پی کے اور وفاق کے اندر جو دوریاں ہیں اسپیشلی اس معاملے کے اوپر اینڈ ان جنرل ایز ویل, وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن بن سکتی ہے عدم استحکام کی. کیا ہمارا جو اندرونی عدم استحکام ہے وہ بیرونی ہاتھوں کو ایک ہوا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایکٹ کر سکے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہوگی. میں سب سے پہلے تو رینجرز کے جو ہمارے جوان شہید ہوئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے باقی جو ہمارے جوان اس وقت زخمی ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ لڑے ہیں وہ داد کے مستحق ہے. دیکھیں اب اس کو دیکھنا ایسے پڑے گا, اور میں افنان صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی پہ حملہ کرنا ایسے ہے کہ آپ پاکستان کی اکانومی پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اس کی روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آئے روز اس طرح حملے ہو رہے ہیں ہم روٹ کاز کی طرف جا ہی نہیں رہے. دیکھیں آپ نے تو طاقت کا استعمال بھی کیا افغانستان کے ساتھ, آپ نے تو وہاں پہ ٹھکانوں کو بھی ٹارگیٹ کیا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ٹریک ہے. آپ کو بات کرنی پڑے گی ان سے, کیونکہ ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے اپنے قبائلی مشران کے تھرو ان سے انٹریکٹ کیا ہے, ان کو جب ہم نے میز پہ بٹھایا ہے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی ہم نے بڑی سے بڑی چیز حاصل کی ہے. لیکن دنیا میں ہم ثالثی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے, لیکن اپنے ہی اسلامی ملک کے ساتھ طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی دوریوں کی آپ نے بات کی, تو دوریاں کیوں پیدا ہوئی؟ دوریاں اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے اس پالیسی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو آن بورڈ لیا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بات چیت سے, مذاکرات سے ہم حل نکال سکتے ہیں. بات چیت ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ ڈپلومیسی چلنی چاہیے ساتھ ساتھ, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, لیکن بات کس سے کرے؟ وہاں انٹرم گورنمنٹ ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کا تو کوئی یونیفائڈ قسم کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ہم نے اپنے قبائلی مشران کے تھرو ان سے بات کی ہے, یہاں پہ ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو ان سے بات کی جا سکتی ہے. جب ہم نے ان کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑی ایشوز جو ہے افغانستان کے ساتھ ہم نے جرگے کے ذریعے حل کی ہے. آپ نے تو طاقت کا استعمال کر لیا, لیکن اس کے باوجود یہ کاروائیاں نہیں رک رہی.
آپ نے بارڈر بھی بند کر دیا پھر بھی کارروائیاں نہیں رک رہی. تو ایک دفعہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک جرگہ سسٹم بنائیں اور ہم ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں جو صلح کی بات کرے, جو ٹیبل ٹاک کی بات کرے. اگر ہم ایسے لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں جو تیل جو ہے وہ مطلب جلتی آگ پہ تیل ڈالتے ہیں, تو پھر یہ ایشو حل نہیں ہوگا. ایشو حل آپ کس کو سجیسٹ کریں گے؟ آپ اپنے قبائلی مشران کو بتائیں, ان کو. آپ کے ذہن میں کون سے نام ہیں جو کہ بات کریں؟ ایک تو یہ شفیع جان صاحب, دوسرا یہ کہ جب اٹیک کیا ہے, جب یہ آپریشن غضب للحق ہوا ہے, تو آدھی سے بھی کم دہشت گردی رہ گئی ہے جو کہ افغانستان سے ڈسیمنیٹ ہوتی ہے, تو فرق تو پڑا ہے. نہیں دیکھیے, بالکل فرق تو پڑا ہوگا, میں اس کو نفی تو نہیں کر رہا, لیکن یہ حل نہیں ہے. میں روٹ کاز کی بات کر رہا ہوں, میں پرماننٹ حل کی بات کر رہا ہوں. آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے, آپ کو ان کو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھانا پڑے گا. آپ نے کہا کس کو بھیجنا چاہیے, بالکل آپ خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ہمارے جو قبائلی جرگہ ہے, جو ہمارے قبائلی مشران ہیں, جو اس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو دونوں سائڈز پہ افیکٹو ہیں, جن کی بات سنی جا سکتی ہے, آپ ان کو بھیجیں, انشاءاللہ ریزلٹ بہتر آئیں گے. لیکن آپ اگر صرف ایک ہی ٹریک کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے 20 سال سے تو یہاں پہ بھی ملٹری آپریشن کر رہے ہیں, دہشت گردی تو ختم نہیں ہو رہی. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے اگر ایک پالیسی پہ آپ سٹک ہیں اور اس سے سود مند ریزلٹ نہیں مل رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 21ویں اور 22ویں سال آپ کو وہ ریزلٹ ملیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قبائلی مشران کا جرگہ بنایا جائے, جن کی دونوں طرف سے ہو, ان کو بھیجا جائے تو بہتر ریزلٹ مل سکتے ہیں. got it. شرمیلا صاحبہ, کیا آپ اگری کرتی ہیں کہ گفتگو بھی چلنی چاہیے ساتھ ساتھ تھی, یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکے گا, کوئی مستفید ہو سکے گا افغانستان, جب اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہاں کے شہری ادھر آ کر اٹیک کر رہے ہیں, اور ہم نے ان سے بولا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم جانیں اور وہ جانیں. دیکھیے انیکا, افغانستان کے ساتھ ہم نے بھرپور طریقے سے ڈائیلاگ کیا ہے, بلکہ ہمارے دوست ممالک بھی اس ڈائیلاگ میں ہمارے ساتھ تھے, لیکن جو ایشورنسز ہم افغانستان کی جانب سے چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں ان بلیک اینڈ وائٹ. ایک تو وہ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ وہاں سے نہیں آ رہی. یہ بات تو کہنا نامناسب ہوگا کہ پاکستان نے کسی قسم کی میڈیشن میں, ثالثی میں, ڈائیلاگ میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. مذاکرات تو کیے اور کرتے رہیں گے, دیٹ از آئی تھنک پہلا اور آخری سلوشن وہی ہونا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے اور پاکستان اس کا جواب نہ دیں. جہاں تک سالمیت کا تعلق ہے, پاکستان کی سوورینٹی کا تعلق ہے, وہاں پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں پاکستان افغانستان کی, تو پاکستان نے تو دل کھول کے افغان ریفیوجیز کو اپنے دل میں جگہ دی ہے, ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے. اس سے زیادہ مہمان نوازی کون سا ملک کرتا ہے؟ لیکن اگر اس کے بدلے میں ہمیں دہشت گردی ملے گی, تو ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب یو ہیو ٹو رسپونڈ, اور رسپونڈ بیک ان اے وے جہاں پر آپ کے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں, آپ کے ملک کے باشندے محفوظ رہیں. پاکستان وہی کر رہے ہیں. ہم نے تو دو ٹوک بات کی ہے نا. یہ بات کہنا کہ ہم جرگے میں انڈلج نہیں کر رہے یا ہم ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے, یہ بالکل غیر مناسب ہے. ہم نے بھرپور طریقے سے افغانستان کے ساتھ انگیج کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارا پڑوسی ملک ہے, ظاہری بات ہے. اور آپ دیکھیے پاکستان اس وقت, جو آپ ان کے بارڈرز دیکھیں, ہمارے ایک طرف ایران, ایک طرف انڈیا, اور تیسری طرف اگر آپ افغانستان دیکھیں, تو یہ بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے. لیکن الحمدللہ ہم ہر موقع پہ, ہر لمحے پہ اور ہر چیلنج کے اوپر ہم سرخرو ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جس طرح کہا, اور اس بات کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے. اور آج وہ وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ایک وقت ہوتا تھا. نیکا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھماکہ کوئٹہ میں ہوتا تھا, ایک کراچی میں, ایک لاہور کے اندر. وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور ہمیں اس کا ادراک ہے کہ ہمارے دشمن ممالک ہیں, بالخصوص انڈیا کے ساتھ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہمیشہ سے رہا اور رہے گا جب تک کشمیر کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل نہیں ہوتا. تو ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے, ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے اور ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. رائٹ. اچھا عفنان صاحب, اب اوبویسلی مسئلہ یہ ہے کہ سفر ہم سب کر رہے ہیں, چاہے وہ کے پی کے بلوچستان ہے. بلوچستان کے اندر ایک معصوم فیملی کو صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر کہ وہ کراچی سے جا رہی تھی, وہ جو والد ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے, ان کو شہید کر دیا. دس از اے ویری سیڈ سچویشن. ایک خود ایک
پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا دل دہل جاتا ہے کہ بچیوں کے سامنے ایک والد کو قتل کر دیا گیا, ماں کو زخمی کر دیا گیا. سو یہ سبھی سارے صوبے سفر کر رہے ہیں, وفاق سفر کر رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. الٹیمیٹلی جس روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب, اس روٹ کاز کو یعنی اس جڑ کو دہشت گردی کی ہم کیسے اکھاڑ کے پھینکیں گے؟ کیونکہ ریڈکشن آف ٹیررزم از بریلینٹ, لیکن کمپلیٹ انائلیشن آف ٹیررزم از ریکوائرڈ. دیکھیں ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے اوپر, اس کے بغیر یہ ہوگا نہیں کام, اور وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے آپ کی سول ملٹری, کیونکہ ادروائز یہ پھر وہ چلتی نہیں ہے. اس کو کنسسٹنٹلی جب تک ہم ایک ڈائلاگ کے تھرو وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن, اور یہ ہو سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, انٹینٹ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کرنا کیا ہے, تو وہ اس کے تھرو ہو جائے گا. اور اس میں ایک فرینک بحث ہونی چاہیے کہ یہ کیسے اس کو ہاؤ وی شوڈ پروسیڈ. کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون لوگ جا کے جرگے کے اندر ڈسکشن. دیکھیں میں آپ یہ بات شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر لی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے ایگزاسٹ کیا ہے تمام پاسبل میکینزمز جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک, وہ ہم ایگزاسٹ کر گئے. ہمارے ایون جو ہمارے جو میڈیٹرس ہیں وہ بھی ایگزاسٹ کر گئے. تو اب اس کے بعد اب آپ, اور پھر وہ مطلب کہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں, اور پھر آپ اٹھ کے جائیں اور پیچھے وہی ہو رہا ہو, تو پھر یہ تو اس کا کیا کرنا آپ نے اس ایگریمنٹ کا. بیسکلی آپ لکھ کے نہیں دے رہے نا, وہ لکھ کے بھی دے دیں گے تو میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں کہ آپ لکھوانے کو فرق پڑے گا. مطلب یہ دیکھیں وہ ہر علاقے کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ معاملہ دیکھیں ہوا یہ بیسکلی کہ دہائیوں نفرت بھری گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہندوستان اس کے اندر بنیادی طور پہ انوالو ہے, اور انہوں نے افغانیوں کو استعمال کیا ہے, اور ہر جگہ ہر مسئلہ جو تھا نا اس کا کہتے تھے جی پاکستان کی وجہ سے, ہر مسئلہ پاکستان میں. ابھی درجن بھر ریفیوجیز افغانستان کے گئے ہیں. جب یہ انخلا ہو رہا تھا انڈیا کے اندر, اس کا اتنا شور مچایا. ہمارے یہاں تو لاکھوں کے قریب ریفیوجیز, 4 ملین ریفیوجیز کو ہم, پھر بھی اس کے باوجود بھی انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے یا پروپیگنڈا ہے وہ کامیاب ہو گیا, ہمارا نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو مین گروپ تھا جو آپ کی سپورٹ میں تھا افغانستان میں, وہ ریلیجس رائٹ ونگ پہ جو لوگ تھے, طالبان سٹائل یہ تھے آپ کے, ٹھیک ہے نا. جو دوسرا جو سائڈ ہے, یہ جو سیکولر سائڈ یا دوسری والی سائڈ نیشنلسٹ سائڈ رکھ لیں, وہ تو پہلے دن سے پاکستان کے خلاف تھے نا. پاکستان بننے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پاکستان پہ انہوں نے حملے کیے, پاکستان پہ فوج سے چڑھائی کی, ایئر فورس سے حملے کیے. یہ تو مطلب آپ 60-70, یہ تو جب یہ سارا سلسلہ, یہ والا جو ونگ تھا, اس سے ہماری بیسکلی الائنس, وہ الائنس جو ہے اس نے 97 سے 2001 تک کسی حد تک ہمیں فائدہ دیا بھی, جب ملا عمر کا دور تھا. لیکن جو اب ہوا ہے وہ ظاہر اب آپ کے سامنے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو نفرتیں بھری گئی ہیں, اور ہر چیز باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت ہر چیز, اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنا کے کی ہے انڈین نے کہ پیسہ دیا ہے, ہر چیز انڈوکٹرینیشن دی, اور وہ نفرت ایونچولی آپ جب پودا لگاتے ہیں نا, وہ پھر ایونچولی درخت بنتا ہے, تو وہ پھر بہت کیا کریں اس کا, اس نفرت کو پنپنے دیں. نہیں, ہم ظاہر اس سے کاؤنٹر کرنا چاہیے نا. ہم اگر کاؤنٹر نہیں کریں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا حل یہی ہے کہ کائنیٹک مینز سے کریں. نہیں, کائنیٹک مینز سے بھی کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ دیر شوڈ بی این ایفرٹ ٹو ہیو اے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ان افغانستان. وہ ہم اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو اندرونی معاملہ ہے. وہ اندرونی معاملہ ضرور ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے وہاں پہ آج بھی, ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. ہمیں دیکھیں بیسکلی انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ جو عوام, آپ کے عوامی لوگ ہیں ان سے آپ, ورنہ ادروائز کس سے بات کریں گے نا. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں آپ کس سے بات کریں گے وہاں پہ ایک قندھار کی حکومت ہے, ایک کابل کی حکومت ہے, ایک ان کی جو ہے وہ یہ جو حقانی گروپ ہے ان کی اپنے علاقے, آپ کس سے بات کریں گے. پھر نارتھ ان کا علیحدہ ایشو چل رہا ہے وہ جو NRF سے, تو اب آپ, اور وہ آپس میں بھی ان کی کافی زیادہ اوپر سے نہیں ہے لیکن اندر سے بہت زیادہ ہے. مطلب اس حد تک کہ انٹرنیٹ بند کر دی, انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, اس طرح کے معاملات ہیں, پیسوں کے معاملات ہیں. تو آپ یہ پھر دیکھیں, پھر اس طرح یہ نہ افغانستان کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. بیسکلی یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے, تو ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی, ہمیں وی نیڈ ٹو گیٹ اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن سم ویئر. کم از کم کوئی سویلائز طریقے سے رہ تو سکے نا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو لو ایچ ادر, ہمیں کوئی محبت, مطلب ایک سویلائز طریقے سے آپ رہ سکیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں کریں, ہمیں کرنے دیں, ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے. شفیع جان صاحب, آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو کہ متقی صاحب جاتے ہیں انڈیا, پیچھے بت کی تصویر لگی ہوتی ہے, خواتین جرنلسٹ کو نہیں آنے دیتے لیکن بت کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پوری اپنی پریس بریفنگ بھی کرتے ہیں, صحافیوں سے بات بھی کرتے ہیں, اور وہاں ان کا پتہ نہیں جو مذہب ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سولوشن اب صرف یہی ہے کہ ادھر ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہو افغانستان کے لوگوں کی, یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو پہلے مل کے بیٹھنا ہوگا, ایک اکراس دا بورڈ سب کو ایک پالیسی پہ بات کرنی پڑے گی,
اور پھر ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ پہلے اپنی داخلہ جو آپ کی پالیسی ہے یا جو آپ کی داخلہ جو بھی حالات ہے ان کو آپ ان آرڈر نہیں کرتے. جب تک یہ چیزیں ان آرڈر نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ آپ کہہ سکتے ہیں, جو پالیسی اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گڈ ہے کچھ بیڈ ہے, یہ پالیسی پہلے ترک کرنی پڑے گی. یہ میرا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کون کس کا ہے شفیع صاحب اور کون کس کا نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ابھی بھی موجود ہیں. جب کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو چھڑوا دیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو جو پکڑا جاتا ہے کہتا ہے کہ جی یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. یہ والی جو فلسفی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. پبلکلی آ کر یہ بات بول دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے نا, فرام آل کوارٹرز کے کوئی گڈ طالبان ابھی بھی ہے. نہیں انیکا صاحبہ ابھی بھی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, ہماری حکومت ہے یہاں پہ, ہمارے روز کے معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. جو حالات خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے, اور سب سے بڑا چیلنج اگر خیبر پختونخوا کو درپیش ہے, آپ کہتے ہیں سب کو بیڈ طالبان بولا جائے. نہیں, ایک پالیسی ایک لائن ڈرا کی جائے, سب کو اس پہ متفق ہونا ضروری ہے, سب کو اعتماد میں لینا ضروری ہے, سب کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, دہشت گردی ختم کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم ہر چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے نیتوں کا ٹھیک ہونا سب سے ضروری ہے. پاکستان جس طرح باقی جو شرمیلہ بین نے بات کی یا عفنان صاحب نے جو بات کی, بالکل میں دونوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم سب کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے, سب کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو ایک پالیسی جو ہے بنانی پڑے گی, اور اسی پالیسی پہ ہی آگے سٹک ہو کے آگے چلنا پڑے گا. بیچ میں جو ہے یہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہے یا بیچ میں عسکری قیادت چینج ہو جاتی ہے تو پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے, یہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, تو ہم اس دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. رائٹ, چلیے کلوزنگ ریمارکس پہ شرمیلہ صاحبہ میں ایک منٹ سب سے کلوزنگ ریمارکس لوں گی کہ اب واٹ نیکسٹ, بیکاز یہ 3 شہادتیں جو ہمارے رینجرز کی ہوئی ہیں یہ رائیگاں تو نہیں جانی چاہیے. جتنے شہید اس سے پہلے ہوئے ہیں, چاہے وہ APS کے شہداء ہوں یا پھر ہماری افواج کے شہداء ہوں یا پھر سویلین شہداء ہوں, they should not go in vain. ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اب at this point in time, immediately and in the long run? دیکھیے انیکا, ایک تو ہمیں وی شوڈ کنٹینیو انگیجنگ ود دی افغانز ان ڈائلاگ, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی تمام فیصلے اور تمام جو ایونچوئل سولوشنز آتی ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے آتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور معاملات کو طے کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل بھی پاکستان کی کمزوری نہ سمجھی جائے, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا. پاکستان بھرپور جواب دے سکتا ہے, اور دے رہا ہے اور دے گا, کیونکہ اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی تو پاکستان چپ نہیں بیٹھے گا. ایک دیر از اے لمٹ ٹو ونس پیشنس, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے شہریوں کا خون بہتا رہے اور ہم صرف اور صرف ڈائلاگ کی بات کرتے رہیں. تو ہمیں دونوں راستے اختیار کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہم پاکستان کی طرف سے جو مطالبات ہیں اور بالکل جائز ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, اور آپ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کے اوپر پابندی لگائیں. اگر افغانستان اس کے اوپر راضی ہوتا ہے تو معاملات طے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی اور کے پراکسی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی نقصان ہے, اور پھر سامنے جو ایک سوورن ملک ہے, اینڈ وی آر اے نیوکلیئر آرم نیشن, یعنی کوئی اٹیک کرے بات ہے ہمیں ہر قسم کا جواب اس پہ اٹیک کیا جائے اور ساتھ ساتھ ڈائلاگز رکھے جائے. عفنان صاحب دیکھیں, جواب تو پھر دینا پڑے گا نا انیکا, جواب تو پھر دینا پڑے گا. آپ اپنے لوگوں کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, اور بھرپور طریقے سے ہماری افواج جو ہے وہ جواب دینا جانتی ہے. ٹھیک جی عفنان صاحب. دیکھیں, افغانستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے خوش نہیں ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو. ہمیں چاہیے کہ جو اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ الائن کریں, اور اس کے بعد اس کو بلڈ اپ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ نہ ان کے حق میں ہے نہ ہمارے حق میں ہے. پھر ہمارا ایک تاریخی بڑا پرانا تعلق ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو اس کو, اور پھر یہ جو نفرتیں بھری گئی ہیں, ہمیں پھر اس کو ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے نا. ہمیں اپنا نیریٹو پاکستان کا ایٹ لیسٹ وہاں پہ پہنچنا چاہیے. اس کے لیے انٹرنل ڈائلاگ ہوگا, پہلے KPK کی گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ سارے مل کر بیٹھے, ایپکس کمیٹی بیٹھے یا جو بھی, اور سب کی ایکسپرٹیز کو استعمال کیا جائے. سب کی ایکسپرٹیز کو استعمال کریں, ایک اسٹریٹجی بن جائے, اور سب اس پہ جب سب کا بائی ان ہو جائے گا اسٹریٹجی میں, تو پھر کب بلا رہے ہیں پھر ایسا کوئی سیشن عفنان صاحب؟ دیکھیں, یہ پھر اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ ہے یہ ادروائز پتہ کیا ہوگا, یہ پھر وہ انڈر دا کارپیٹ ہے.
کہ بعد جب حملہ ہوا کرے گا ہم جواب دے دیں گے, پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر ہو جائے گا, پھر آپ جواب. تو میں پرابلم کا سولوشن نہیں ہے نا. کب بلا رہے ہیں کہ پی کے کو, سندھ کو, بلوچستان کو, کب انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد کچھ نہ کچھ کریں گے اس پہ. رائٹ. آپ کی نظر میں سولوشن, شفیع جان صاحب, دو سولوشنز تو آپ نے obviously ڈائیلاگ والے رکھ دیے, جرگے کے حوالے سے رکھ دیے, لیکن اب امیڈیٹ سولوشنز اور جو لانگ ٹرم ہیں وہ دونوں. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ مذاکرات کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور ہم اپنی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, اور بڑا واضح پیغام ان کو دینا چاہیے کہ اگر کسی کی بھی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم اس کو جواب دینے کے کافی راستے ہمارے پاس ہے, لیکن بہترین راستہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے. گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, تمام حکومتوں کو بلانا چاہیے, تمام لیڈرشپ کو اس پہ بیٹھنا چاہیے, سول اور عسکری قیادت دونوں کو بیٹھنا چاہیے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے پورا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے. ہم 85,000 شہادت خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہے, ہم فرنٹ لائن صوبہ ہیں, لیکن اس کے آفٹر شاک پورے پاکستان میں محسوس ہوتے ہیں. ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کو انیشیٹو لے گی اور عسکری قیادت بھی ہوگی, وہاں پہ سویلین قیادت بھی ہوگی, اور ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ بات ہوگی وہاں پہ. رائٹ, تھینک یو ویری مچ شفیع جان صاحب. سینیٹر افنان اللہ خان صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, 80,000-90,000 کے قریب تقریباً شہادتیں ہم سب نے دی ہیں, پاکستان کے سارے شہریوں نے, کے پی کے, بلوچستان, پنجاب, اسلام آباد, گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, بلوچستان, سندھ, ایوری بڈی. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ, ہمارا صبر کا پیمانہ ہو چکا ہے لبریز. لیکن مجھے جو چیز ابھی اس ٹائم پر بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی بھی لگی ہے, ایک پازیٹیو سٹیپ بھی لگا ہے, کہ تینوں جماعتیں, تینوں بڑی جماعتوں کے جو لیڈران میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تینوں کا موقف ایک ہی ہے کہ کوئی حملہ کرے پاکستان پہ تو چپ نہیں رہنا, اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بھی کرتے جانا ہے تاکہ کوئی راستہ نکل سکے. اور یہ کنسنسس وہ کنسنسس ہے جو پالیٹکس سے بالاتر ہو کر یا پالیٹکس سے مبرہ ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ دس کنٹینیوز. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ دین ول کنٹینیو دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف افغانستان کی طرف سے بھارت کی ایما پر پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف امریکہ اور ایران بھی ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں, اور اس کے اندر امریکہ نے اپنے ہرمز میں ہفتے کے روز جو ہے وہ اٹیک کیا. پاناما کا پرچم تھا, obviously بردار ایک جہاز تھا, اس کے اوپر ڈرون حملے کے بعد ایران پر نئے حملے کیے گئے. یو آلسو نو کہ ایک سوئٹزرلینڈ کا ایور لولی نام کا ایک جہاز تھا, اس کے اوپر جب اٹیک ہوا تو اس کے بعد بھی پھر امریکہ نے اٹیکس کرنا شروع کر دیے. ایران کی کچھ تنصیبات تھیں, ڈرون حملے جہاں سے ہوتے تھے وہ والی ایریاز. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس نے تجارتی جہاز رانی کے خلاف جو ہے مسلسل جارحیت کے جواب میں ایران پر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا, جن میں فوجی ساز و سامان, مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے جو مراکز ہیں وہ شامل تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جی تازہ حملے ایران کی جانب سے جنگ بندی کا معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے رد عمل میں کیے گئے. دس از اے ریئیکشن ناٹ این ایکشن. ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ اندیا دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب امریکہ کے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں رہے گا, اور یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا. امریکی کارروائی کے بعد پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے کے اندر امریکہ کے 8 فوجی اڈوں کے اوپر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں. پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جی اس کی بحریہ نے اور فضائیہ نے مشترکہ طور پر یہ کارروائیاں اتوار کو مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان میں کی, اور تازہ ترین حملوں میں 8 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اب اس 8 فوجی تنصیبات کے اندر مختلف گلف کے ممالک کے اندر اٹیک کیا گیا, جس کے اندر آف کورس کویت کی جو ایئر بیس ہے وہ بھی شامل ہے. بحرین کے اندر سلمان پورٹ پر قائم امریکی 5 بحری بیڑے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی شامل ہے. ایک امریکی عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ بیسکلی کویت اور بحرین کے اندر واقع امریکی فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہوا ہے, یعنی کنفرمیشن دے دی کہ ایسا ہوا. اور دوسری طرف بحرین نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلز اور ڈرون کو روک کر تباہ کر دیا, انٹرسپٹ کر لیا, تباہ کر دیا, یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بحرینی فوج نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے اتوار کو ان خطرناک ایرانی حملوں میں استعمال ہونے والے متعدد پروجیکٹائلز کو روک کر تباہ کر دیا ہے. اور کویت نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ایران کی جانب سے بار بار جانے والی جارحیت کو خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے ہماری طرف سے. سو یہ والی ساری سچویشن ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. ایک بار پھر ایک کشیدہ صورتحال ہے. MOU سائن ہونے ابھی سائن ہوا تھا, اور ابھی جو ہے وہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا دونوں اطراف سے. اب یہ کیا ہے, ہاؤ از دس گوئنگ ٹو کنٹینیو؟ 60 دن مکمل ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے,
یا یہ ٹک ٹک چلتی رہے گی؟ دونوں سائڈ نے اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کرنا ہے، کیا ہوگا؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کامران یوسف موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ بھی ہیں. ہی از اے جرنلسٹ ایز ویل. تھینک یو کامران فار جوائننگ می ان دی پروگرام. پلیزر ہیونگ یو. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو احمد فار جوائننگ می ان دی شو. اٹس آلسو اے ڈیلائٹ ہیونگ یو ٹو. احمد، لیٹس اسٹارٹ فرام یو. ہم بڑی تگو دو کر کے، مطلب شاید اتنا ایران اور یو ایس اے سنسیئر نہیں ہوگا جتنا پاکستان سنسیئر تھا اس پورے پیس پروسیس کے اندر. اینڈ وی پٹ ان آل آف آور ایفرٹ. ہم نے پوری تگو دو کر کے یہ سائن کرایا ہے. بار بار کٹتے جڑتے رابطوں کو ہم لوگوں نے ایک بار پھر جوڑا اور اسلام آباد ایم او یو سامنے آیا. ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں اور یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ صبر نہیں اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف یہ کہ صبر کریں، انسٹیڈ آف یہ کہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس لیے جو ساری آپ نے بات کی پاکستان کے سنسیئرٹی جو ہے، جس طریقے سے ان دونوں کو بٹھانا، پہلے پھر سیز فائر کرانا، پھر اس کے بعد یہ سارا جو ہم پہنچے ہیں اسلام آباد ایم او یو کے اوپر. دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. فار ایگزامپل ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سرفیس کے اوپر نظر آ رہی ہیں، اٹیکس ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کے پیچھے جو موٹیویشن ہے ان اٹیکس کے، اس کے ملٹیپل اینگلز ہیں. ایک جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ ایک ڈومیسٹک آڈینس ہے دونوں طرف، وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور ایران کے اندر بھی جو لیڈرشپ آئی ہے یہ نئی ہے. ان کا ایک ڈومیسٹک کیپٹل ہے، الیکٹورل کالج ہے، جس کو انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ایلیجیبل کہ یہ ایران کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور بڑی پاورفل لیڈرشپ ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کے اوپر آئیں، جو کمپلیکیشنز جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ سپوائلرز ہیں. ایک تو آپ کو اسرائیل سپوائلر نظر آتا ہے، درمیان میں آپ نے دیکھا انڈیا نے بھی سپوائلر کا رول پلے کیا. اس کے ساتھ ساتھ سپوائلرز کی لیئر ملکوں کے اندر، پرنسپل ایکٹرز کے اندر بھی موجود ہیں. سو اس ساری سچویشن کو چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں. یہ ابھی جو ہوا ہے، یہ جو ٹیکٹیکل لیول کے اوپر یہ جو ہرڈلز ہیں، میرے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہرڈلز نہیں ہیں، یہ ایکسپیکٹڈ ہرڈلز تھی. اسی وجہ سے تیزی کی جا رہی تھی ایم او یو کو سائن کرنے کے لیے بھی، اور کسی طرح کے ایک آفیشیل فریم ورک کے اوپر ریچ کرنے کے لیے بھی. اب یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ دونوں جگہ پہ جو ایکٹرز ہیں وہاں پہ موجود ہے کہ امریکہ کے حملے جو ہیں وہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلوا سکے، اور دوسرا ایران کے جو یہ مائن فیلڈز اس کے اوپر بارودی سرنگیں بچھانا ہے، ان سے ایران کے اوپر سے سینکشنز بھی نہیں ہٹ سکتی. سو اس ساری سچویشن کے اندر سولوشن وہی ہے جو پاکستان نے دی. اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں تو پاکستان نے جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اور اس کے چارٹر کے انڈر جو سی لائن آف کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی دوبارہ بات کی. لیکن یہ ساری کمپلیکسٹیز پلس دا اسپوائلر ایلیمنٹ وہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے آگے آنے والے دور میں چیزیں کس طرف جائیں گی، وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ٹیکٹیکل لیول کے اوپر کتنا خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور کتنا اس کو میٹیگیٹ کرنے کی، نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہرڈلز. رائٹ. کامران، دونوں اطراف سوچ کیا پائی جا رہی ہے؟ ایک تو واشنگٹن میں بھی، تہران میں بھی، کیونکہ یہ آئی آر جی سی کی پہلے بھی سوچ ذرا مختلف تھی ایران کی سیاسی قیادت سے، اور وہاں بھی ہاکس اینڈ ڈوز دونوں سائڈ پر موجود ہیں، یو ایس اے کے اندر بھی، ایران کے اندر بھی. سو دونوں اطراف سوچ کیا پائی جا رہی ہے ایم او یو کو لے کر اینڈ لانگ ٹرم ریلیشنز کو لے کر؟ آئی تھنک سوچ بڑی واضح ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا پلڑا بھاری رہے، بے شک وہ بیٹل فیلڈ پر ہو یا اب سفارتکاری کے میدان میں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں جو ایکسچینج آف فائر ہے، ٹک فار ٹیٹ اٹیکس ہیں، آئی تھنک یہ پاور پروجیکشن بھی ہے، کیونکہ ایم او یو جب سائن ہوا ہے ٹیکنیکل لیول کے اوپر ٹاکس کا ایک دور ہو چکا ہے. ممکنہ طور پر اگلے ہفتے دوبارہ یہ مذاکرات ہوں گے. تو جو دونوں فریقین ہیں آئی تھنک وائل دے اگری آن اے روڈ میپ کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، تو جو اپنی لیوریجز ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. آئی تھنک یہاں پہ جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے، جو اسٹریٹ آف ہارموز جنگ سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن جنگ کے بعد یہ کلیئرلی ایک بہت بڑا باٹل نیک بن گیا ہے، اور ایران کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑی یہی لیوریج ہے. اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز والا معاملہ نکال دیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی بہت بڑی لیوریج ہے. تو ایران جو ہے وہ اپنی لیوریج چھوڑنا نہیں چاہتا. اب ہو کیا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے. ایران جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال تو بغیر فی کے یا بغیر کسی ٹول کے اجازت ہے آنے کی جہازوں کو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو روٹ وہ ڈیزگنیٹ کریں گے صرف وہیں سے جہاز گزر سکتے ہیں. اب جو پیرلل جو امریکہ ہے، جو باقی طاقتیں ہیں،
وہ ایک پیرلل روٹ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ایران کے ساتھ سے جو ہوتا ہوا روٹ ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے عمان کی جو کوسٹل لائن سے جو روٹ گزرتا ہے اس کو وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لیکن جو ایران ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے ہمارے سے تو پھر یہاں سے ہم وہ جہاز گزرنے نہیں دیں گے. تو یہ پوسچرنگ بھی ہو رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے. جو بھی اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں, اگر آپ دیکھیں دونوں طرف سے کیجولٹیز نہیں ہوئی, سو دیٹ شوز کہ ایک کنٹرولڈ ایسکیلیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سوچ کی آپ نے بات کی, کم از کم ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دونوں جو ظاہرہ ملک ہیں اپنی برتری چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے. تو یہ آئی تھنک اس کے اندر ایک جو میرے خیال میں سلور لائننگ ہے, اور گوئنگ فارورڈ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ہک اپس ہمیں ملتے رہیں گے. دی اونلی وری از کہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ اسپوائلرز جو ہیں وہ اوور آل بھی ہیں, دین ود ان جو پرنسپل ایکٹرز ہیں ود ان دا گورنمنٹس بھی ہیں, ایران کے اندر بھی ہوں گے, امریکہ کے اندر بھی ہاکس ہیں جو اس سارے کرائسس کو ایک خاص طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کی جب ٹک ٹک ہوتی ہے تو سم ٹائم وہ مس کیلکولیشن کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو یہی ہے کہ آئی تھنک اس میں جو ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش کرنے کی بھی بات کی گئی ہے ایم او یو کے اندر کہ ڈائریکٹ آپس میں بات چیت کریں کہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز نہ ہوں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے یہ میجر ایسکیلیشن کی طرف نہیں جائے گی, کیونکہ امریکہ, ایران اور باقی ریجن کے ممالک کوئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی, آپ دونوں کے یہ پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں کہ یہ ایک طرح سے پاور پلے بھی ہے. لیکن احمد, اب اس ٹائم پر ایک بات تو طے ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ کمپلیٹلی اس لیے نہیں کھولنا چاہ رہے ایران بیکاز لیک آف ٹرسٹ ہے. یو ایس اے بھی اپنی جو پاور ہے وہ اس لیے فور گو نہیں کرنا چاہ رہا بیکاز لیک آف ٹرسٹ ہے. سو یہ لیک آف ٹرسٹ الٹیمیٹ روٹ ہے اس ایسکلیشن کی بھی, جو چھوٹی موٹی ایسکلیشن ہوتی رہے گی. اس کو کسی طریقے سے ریپیئر یا پیچ اپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہوئی ہے, میں سوال صحیح سے معذرت سن نہیں سکا. لیک آف ٹرسٹ کو کیسے پیچ کرے احمد, اف یو کین ہیئر می؟ جی دیکھیں, جیسے ابھی کامران صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہاٹ لائن پہ جو اسٹیبلش کرنے کی بات کی جا رہی ہے, پھر دوسرا پرائمری جو میڈیٹرز ہیں ان کا رول ہے, پھر اس کے بعد ٹرسٹ کو کیسے بلڈ اپ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ٹرسٹ کو اسی طریقے سے بلڈ اپ کیا جاتا ہے جب آپ اپنے انٹرسٹ کو الائن کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے فائدے میں کیا ہے. سو آئی تھنک وہ پہلا قدم ہوتا ہے. آئی تھنک یو ایس ہیز آلسو ریئلائزڈ کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک اور ان اینڈنگ وار کے اندر چلے جائیں, اور دوسرا ایرانیئنز کے انٹرسٹ میں بھی یہ بات ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ اس جنگ کو لمبا نہیں کھینچ سکتے, اور ان کا آپ نے دیکھا کہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو لے کے وہ کتنے زیادہ سینسٹیو ہیں, اور سینکشنز اور باقی جو ریلیف کی انہوں نے بات کی ہے. سو آئی تھنک یہ پہلا قدم ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کا. اگلے قدم کے اوپر آپ کا جو اسپوائلرز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک امریکنز اور جو ایرانین پاور کوریڈورز ہیں وہاں دونوں جگہ کے اوپر اسپوائلرز کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی آ چکی ہے. اب باقی جو اسپوائلرز کا رول ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کی بات ہے, اس کی اسپیس کو ڈیکریز کرنے کی بات ہے. اور تیسرا, آپ جب ٹیبل کے اوپر آ جاتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر جو بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ آپ نے ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر ہی کرنا. پاکستان کا بھی کلیئر سٹانس یہی رہا ہے پہلے دن سے کہ ونس دا ٹیبل از سیٹ آپ ٹیبل کے اوپر ہی بات کریں. اگر آپ ٹیبل کے اراؤنڈ اوپر کر کے اپنی پاور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جانے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کلوزنگ ریمارکس فرام کامران از ویل. کامران, آپ کی نظر میں اب حل کیا ہے؟ دیکھیں, حل تو بڑا واضح ہے کہ اس کا ڈپلومیٹک سولوشن ہے. آئی تھنک امریکہ نے, اسرائیل نے جنگ کر کے دیکھ لی ہے اور ان کو اندازہ ہوا ہے, اور ایون اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اپنی مرضی سے کھلوا نہیں سکے تو اوور آل جو اس کی کاسٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے حل بات چیت ہی ہے, اور جو سب سے آئی تھنک کریٹیکل فیکٹر ہے, ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں جو ان کی بہت بڑی کامیابی ہے پرسیپشن وائز بھی اور ادر وائز بھی, کہ اس سارے تنازع نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک اپیرنٹ رپچر کریٹ کیا ہے. اور اگر اف آئی ور ایران, آئی تھنک آئی وڈ ایکسپلوئٹ دیٹ سچویشن کہ یہ جو ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ڈفرنسز ہے بے شک ٹیمپریری ہے, اس کو میں فردر وائڈن کروں اور کچھ ایسا کام نہ کروں کہ ریجن کے ممالک بھی اور امریکہ بھی وہ ہمارے خلاف ہو جائیں. تو آئی ایم شیور کہ ایرانین لیڈرشپ از ویری وائز. آئی تھنک جو بھی وہ کام کر رہے ہیں کیلکولیٹڈ وہ آگے بڑھیں گے. آلریڈی دے ہیو ڈن, آئی تھنک کافی اچیو انہوں نے کیا ہے, اینڈ آئی بلیو ڈپلومیسی ان کو بھی سوٹ کرتی ہے کیونکہ 14 نومبر اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. کامران یوسف اینڈ احمد حسن العربی دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ایک اور بات کریں گے. ایک اسپوائلر کی ہم بات کر رہے تھے, انڈیا کی. پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے, خود آئسولیٹ ہو گئے. بریک کے بعد جانتے ہیں کیسے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करने वाला भारत इस टाइम पे पूरी दुनिया में खुद आइसोलेट हुआ बैठा है। यूएसए, चाइना, ईरान, बाकी तमाम खलीजी मुमालिक और साथ ही साथ रशिया समेत पाकिस्तान के ताल्लुकात सब मुमालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। 2025 के पहलगाम फॉल्स फ्लैग अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर पिन करने की कोशिश करना, उसका इल्जाम इंडिया की एक बहुत बड़ी भूल बन के सामने आया और उसके बाद फिर एक जंग मुसल्लत कर देना जो कि पाकिस्तान ने बड़ी बेहतर तरीके से, बड़ी आला तरीके से जीती और धूल चटाई इंडिया को, वो पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद ईरान और यूएसए के बीच में इंटरलॉक्यूटर का किरदार अदा करना और ग्लोबल पीस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेट के तौर पर सामने आना, ये पाकिस्तान की एक ऐसी जो है वो स्ट्रेंथ थी जो कि शायद इंडिया ने तवक्को भी नहीं की थी। और अब पूरी दुनिया के अंदर भारत इस टाइम पर आइसोलेट हुआ बैठा है। छोटे छोटे मुमालिक में अपने दौरे करने की कोशिश करने वाला मोदी, जो पाकिस्तान को कोने में लगाना चाहता था, आज खुद कोने में लगा बैठा है। मेरे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए लॉरी वाटकिंस मौजूद हैं, जो कि बेसिकली साबिक पॉलिसी मुशीर हैं जिस टाइम पर ओबामा सदर हुआ करते थे और पेंटागन की ऑफिशियल। एंड नॉट जस्ट दैट, she's also an analyst from Washington. Thank you very much, Laurie, for joining me in the program. It's a delight having you in the show. Laurie, Pakistan turned out to be a very responsible state, a state that certainly has proven that it is for peace and it is a responsible state. But at the same time, India wanted to isolate us and it has backfired on us. How do you see this? Greetings to your viewers and thank you for having me on your program. And it is wonderful to be back in Islamabad. Look, this trajectory runs counter to India's efforts of trying to isolate Pakistan following those Pahalgam attacks back on April 22nd. And New Delhi started this public relations campaign, if you want to call it, where they were sending politicians to countries around the world, specifically 59 politicians to 32 countries with an effort to try to shore up this international support. Yet Pakistan came out as the winner with its regional and international standing intact. And we've only seen that continue over this past year with incredible opportunities being presented to Pakistan to serve as mediator, chief mediator, to bring important allies like the United States, important allies for Pakistan like Iran, our Gulf partners, to really try to come to a long-term and long-standing, not just an MOU agreement, but a long-term ceasefire. But it's pretty neat that we're calling it the Islamabad MOU, right? Absolutely. Despite the fact that it was signed in Switzerland, but obviously it was exactly. completely made in Islamabad. Yeah, but the important part now is that now at least, since India sees that Pakistan wants peace, and Pakistan wants peace globally and regionally as well, and within Pakistan too. And Pakistan has always been a proponent of peace. But India, au contraire, wanted to have a hegemony in the entire region. Does India or does the Modi government or their regime understand that at this point in time, peace is the only way forward? Absolutely. Peace is the only way forward. Pakistan's leverage rests on diplomacy, labor ties, energy links, security cooperation, historical associations that India just cannot easily replicate. Pakistan's reported strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia in September added another layer to its value, expanding its Middle East profile that absolutely put Pakistan in a much more secure geopolitical and national security standing where it sits in the world. Because of these agreements that they have entered into to offer protection to Pakistanis and to your allies in the region as well. And security cooperation in Turkey bolstered Islamabad's strategic depth and also widened its footing in Europe and in broader neighborhoods. And that was, the US and Europe was really where, and of course China, but we saw India really moving pretty strongly in with those politicians that I mentioned earlier, in deploying them, if you will, in this PR campaign that really seems to have kind of backfired. And you can see that the relationship between Trump and Modi, I would say that has absolutely cooled as well. Right. So what would be your suggestions to India in perspective of the changing global
perception of India. It used to be considered as one of the largest democracies, but right now we even know what their democracy is like. So what would be your suggestion to India with respect to Pakistan and with respect to the regional instability that it creates? I always look at this through the lens of, can you be a good partner? So can India be a good partner to Pakistan and vice versa, Pakistan to India? And for someone who maybe is naive and doesn't understand the decades upon decades and cultural and historical facts and relationships between the two countries and how it has been strained for most of that time, they would say, well, you're neighbors, you should be able to get along. But we all know that that's not the case. So you have to start somewhere. And I think that what is happening globally and how it affects this region, specifically as it relates to energy and weather and the environment as well, and needing support and aid. You have flooding, you have all these kinds of things happening, excessive heat, that you all need to work together. And if you could find a partnership, a way to create a partnership, whether that's economically, whether that is geopolitically, whether that's on security, maybe it's militarily. I don't want your viewers to hear this and say, well, that sounds great, but we know that's not going to happen. I am a practitioner of foreign policy and diplomacy, and I have to remain hopeful that there will be positive developments, but this is hard work. This is not easy, and it's not like flipping a switch where you get instant gratification or an instant win. It takes time.